बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुक्कुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين। ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدني علما। अब है आयत नंबर 101 और रुकू नंबर है 14। या अय्युहल्लज़ीना, या हरफे निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना इसम मौसूल है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं जमा मुज़क्कर के लिए। आमनु ईमान लाए हो, हमजा मीम और नून, और जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। ला ना तसअलू तुम सवाल करो, ये जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। अन बारे में, अशिया चीज़ों के, इन अगर हरफे शर्त है, तुबदा जाहिर कर दी जाएं, बा दाल और वाव इसका रूट वर्ड है। लकुम लिए तुम्हारे, तसुकुम नागवार गुजरे तुमको, सीन वाव और हमजा, वा और इन अगर, तसअलू तुम सवाल करोगे, ये फेले मदारे है और फेले शर्त है, जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए है और सीन हमजा लाम इसका रूट वर्ड है। अनहा उनके बारे में, ही ना जब, और ये ज़र्फ़े ज़मान है, वक़्त होता है जब। युनज़्ज़लु नाज़िल किया जा रहा हो, नून जाई और लाम, और ये भी मजहूल है जिसको हमने पैसिव आपको बताया था ना, वही वर्ब है। नाज़िल किया जा रहा हो, अल कुरआन कुरआन, तुबदा ज़ाहिर कर दी जाएंगी, और इसका जो रूट वर्ड है तुबदा का
बा दाल और वाव है और ये जवाब शर्त है। लकुम लिए तुम्हारे, अफा दरगुजर का किया है और इसका रूट वर्ड है आइन फा और वाव फेल माजी है वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अनहा उससे, वल्लाहु और अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, हलीमुन नहायत बुर्दबार है। हा लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। गफूर और हलीम दोनों अल्लाह ताला की सिफात हैं और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल ना करो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो वो तुम्हारे लिए नागवार गुजरें, और अगर तुम उनके बारे में सवाल करो जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने उनसे दरगुजर फरमाया है और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस आयत में मुसलमानों को ये हदायत दी गई है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल ना पूछें जो दीन के बुनियादी अहकामात या मसाइल से मुतल्लिक ना हों, बल्कि महज तजस्सुस पर मबनी हों। ख़ास तौर पर ऐसे सवालात जिनका अगर जवाब दे दिया जाता तो शायद मुसलमानों के लिए मज़ीद पाबंदियाँ या मुश्किलात पैदा हो जाती, और इससे मुराद इन अमूर की तफसीलात पूछना है जिन्हें अल्लाह ताला ने मुबहम रखा है या उनके बारे में कोई भी हुक्म नाजिल नहीं किया। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम बाज़ औक़ात ऐसे सवालात पूछ लेते थे जिनकी शरीयत में ज़रूरत नहीं थी, जैसे पिछली उम्मतों ने अपने अम्बिया से गैर ज़रूरी सवालात पूछकर खुद को मुश्किल में डाल दिया था। इस आयत में उनको इससे रोका गया है। व इन तसअलु अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरआनु, और इस आयत का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि अगर वही के नाजिल होने के दौरान ऐसे सवालात पूछे जाते तो उनका हुक्म नाजिल हो जाता और वो शरीयत का हिस्सा बन जाते जिसके पाबंद तमाम मुसलमान हो जाते। अफल्लाहु अनहा, अल्लाह ताला ने इनसे जो पहले पूछे गए सवालात को मुआफ़ फरमा दिया। इसका मतलब ये है कि जो सवालात नादानिस्तगी में या नज़ूल कुरान के इब्तदाई दौर में पूछे गए, अल्लाह ताला ने इन पर कोई गिरफ्त नहीं की और उनके अहकाम को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह के सिफ़त हलीम यानी बुर्दबार और गफूर यानी बख्शने वाला होने का जिक्र इसमें किया गया है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, जो कि इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने उम्मत पर सख्ती नहीं की। और इस आयत का मरकज़ी पैगाम ये है कि इंसान को दीन के मामलात में ज़्यादा कुरीद कर सवालात नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पर इन मामलात में जिन पर खामोशी इख्तियार की गई हो। ज़रूरत के मुताबिक सवाल करना जायज़ है, लेकिन गैर ज़रूरी तफसीलात में जाना जो कि मुमकिना तौर पर दीन में सख्ती का बायस बने, इससे मना किया गया है। अब है आयत नंबर 102, कद यकीनन बेशक, और ये हरफ तहकीक है जो कि पास्ट में जो भी चीज़ हुई है उसमें यकीनियत पैदा करता है। सआला सवाल किया, और सीन हमजा और लाम इसका रूट वर्ड है। हा उनके बारे में, कौमुन कुछ लोगों ने, मिन से कबल पहले, कुम तुमसे, सुम्मा फिर, असबाहू वो हो गए, और इसका जो रूट वर्ड है स्वाद बा और हा है, बिहा उनसे, काफिरीन कुफर करने वाले, और इसका जो रूट वर्ड है काफा और रा है, इसका और बा मुहावरा तर्जुमा है, बेशक तुमसे पहले कुछ लोगों ने इनके बारे में सवाल किया फिर वो उनसे कुफर करने वाले हो गए। कद सअलहा कौमुन, इस आयत में यहूद व नसारा खास तौर पर यहूदियों के तर्ज अमल की तरफ इशारा है जिन्होंने अपने अम्बिया से ऐसे बेशुमार गैर ज़रूरी और बारीक भी सवालात पूछे जिनका ताल्लुक अमल से नहीं था। मसलन जब हमने सूरह बकरा पढ़ी थी और आपको मैंने पढ़ाया था गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, और कई इस तरह के सवालात जो दीन में बिला वजह मुश्किलात पैदा करते हैं। इन सवालात के जवाब में जब अल्लाह ताला की तरफ से सहत अहकामात नाजिल हुए तो इन लोगों ने अहकामात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वो ईमान से खारिज होकर काफिर हो गए। सुम्मा असबाहू बिहा काफिरीन, और ये आयत मुसलमानों को तंबीह करती है कि वो ऐसे ही गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अपने लिए दीन में तंगी पैदा ना करें, जैसा कि पिछली कौमों ने किया था। शरीयत के वाज़िया अहकामात पर अमल किया जाए और जो बातें कुरान और सुन्नत में वाज़िया तौर पर बयान नहीं की गई उनके पीछे पड़कर अपने आप को मुश्किल में ना डाला जाए। अब है आयत नंबर 103, माँ हरफे नहीं है, नहीं, जाला बनाया, जीम आइन और लाम इसका रूट वर्ड है, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है। अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिम बहीरतिन कोई बहीरा,
ولا اور نہ، صائبتن کوئی صائبہ، ولا اور نہ، وسیلتن کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ کوئی حام، ولیکن نہ اور لیکن، الذین وہ لوگ، اور یہ اسم موصول ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، یفترون وہ باندھتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے یفترون کا، فا را اور یا، اور یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکاذبہ جھوٹ، و اکثرہم اور اکثر ان میں سے، لا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، عین کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ عقل رکھتے، اور یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ یعنی کان پھٹی اونٹنی، اور نہ صائبہ سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی خام بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ما جعل اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ اور بے بنیاد توہمات کی تردید کی ہے جن کا تعلق جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرنے سے تھا۔ اب ان 4 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلے ہے من بحیرتن، یہ وہ اونٹنی تھی جس کے کان کو چیر دیا جاتا تھا اور اسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا دودھ کوئی نہیں پیتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی کام لیا جاتا تھا۔ ولا صائبتن، اور یہ وہ اونٹنی یا کوئی اور جانور تھا جسے منت پوری ہونے یا کسی بیماری سے شفا یابی کی صورت میں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس پر بوجھ نہیں لادا جاتا تھا، اور اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ولا وسیلتن، یہ بکری سے متعلق ایک رسم تھی، جب بکری مسلسل 7 دفعہ مادہ بچے جنتی اور ان میں سے کوئی نر نہیں ہوتا تو 7ویں بچے کو اگر وہ مادہ ہوتا بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا یا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب بکری پہلا بچہ نر اور دوسرا مادہ جنتی تو کہا جاتا، اس نے اپنے بھائی کو ملا دیا اور اس مادہ کو بھی بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا۔ اور اس کے بعد ہے ولا حامن، حام یہ وہ اونٹ تھا جس کی پشت سے مسلسل 10 یا اس سے زائد بچے پیدا ہوتے، اس کے بعد اس کی پشت کو حرام قرار دے دیا جاتا تھا، یعنی اس پر سواری یا بوجھ لادنا منع ہو جاتا تھا اور اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تمام رسومات اور عقائد خالصتاً مشرکین مکہ کے خود ساختہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی یا حکم نازل نہیں فرمایا تھا۔ مشرک لوگ اپنی جہالت اور عقل کی کمی کی وجہ سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر منسوب کرتے تھے، اور آیت کا حکم جو آیت کا اختتام ہے وہ اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ ان کا اکثر حصہ عقل سے کام نہیں لیتا، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور بغیر کسی آسمانی دلیل کے محض آبائی رسم و رواج اور توہمات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 104، وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور لام، یہ پاسٹ ٹینس ہے، مجہول ہے، جو پیسو میں آپ کو بتاتی ہوں، واحد مذکر غائب کے لیے، لہم ان کے لیے، تعالو تم آؤ، الا طرف، ما جو، انزلہ نازل کیا، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالی نے، وا اور الرسولی رسول کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، کاف واو اور لام فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، حسبنا کافی ہے ہمیں، ہا سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں جو، وجدنا پایا ہم نے، واو جیم اور دال فعل ماضی ہے، جمع متکلم ہے، پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آباءنا اپنے آباء و اجداد سے کو، اولو اور کیا اگر، کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا نہیں، یعلمون نہ وہ جانتے ہوں، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، شیئن کچھ بھی،
ولا اور نہ یختدون وہ ہدایت پاتے ہوں. ہادا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے یہ بھی، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں. اس سے پچھلی آیت 103 میں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کا ذکر تھا، جنہیں مشرکین نے اپنے خود ساختہ بتوں کے نام وقف کر کے حلال سے حرام قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. آیت 104 میں انہی لوگوں کی سرکشی اور ہٹ درمی کا ذکر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان جاہل اور مشرک لوگوں کو اللہ کی نازل کردہ شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلایا جاتا ہے جس میں تمام معاملات کا حل اور ہدایت موجود ہے، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں. ان کا واحد جواب یہی ہوتا ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہی حق ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں ایک عقلی دلیل سے اس عذر کو رد کیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ سوال کیا جاتا ہے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت ہو، یعنی اگر ان کے آباء و اجداد جاہل تھے، گمراہ تھے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم نہیں تھا، تو پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی. دین میں دراصل معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ رسم و رواج یا آباء و اجداد کے طریقے. عقل مند انسان دلیل کی پیروی کرتا ہے جبکہ جاہل شخص اندھی تقلید پر اڑا رہتا ہے. اب ہے آیت نمبر 105. یا ایہا الذین، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے. الذین وہ لوگ جو، اسم موصول ہے برائے جمع مذکر، آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے. علیکم، اور یہ آئین لام اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، تم پر لازم ہے. یعنی ویسے اوپر تمہارے اس کا مطلب ہوتا ہے نا الا اور کم، اوپر تمہارے اس میں آ رہا ہے تم پر لازم ہے، فعل امر ہے. انفوسا جانوں کو، کم تمہاری، اپنی جانوں کو، لا نہ، یا درو نقصان دے گا، کم تمہیں، من جو کوئی، دلہ گمراہ ہوا، اذا جب، اذا اقتدیتم ہدایت پا چاہو تم، اور اس کا روٹ ہے ہا دا اور ہا دال اور یا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجیو لوٹنا ہے، کم تمہارا، جمیع سب کا، فاپس، یونبیو پھر وہ تمہیں بتائے گا، نون با اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، کم تمہیں، بھی ساتھ، ماں جو، کن تم تھے تم، تعملون عمل کرتے، آئین میم اور لام فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے جانوں کی حفاظت لازم ہے. جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو. جب ایک مسلمان خود راہ راست پر ہو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو تو دوسروں کی گمراہی اس کے ایمان کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود صحیح راستے پر ہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ذمہ داری اچھی طرح ادا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کا بوجھ آپ پر نہیں پڑے گا، آپ اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے نہیں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ جملہ ایک تنبیہ ہے کہ بالآخر سب کی واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. یہ آیت مسلمانوں کو اپنی انفرادی ذمہ داریوں پر توجہ دینے اور ساتھ ہی تبلیغ دین کے فریضے کو جاری رکھنے کی تلقین کرتی ہے، مگر
اس مایوسی کے بغیر کہ اگر لوگ قبول نہ کریں تو آپ کی محنت ضائع ہو گئی، آپ کا اپنا عمل اور کوشش سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب ہے آیت نمبر 106، یا ایوہ الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے، الذین وہ لوگ جو، اسم موصول ہے برائے جمع مذکر، آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون پاسٹ ٹینس ہے اور جمع مذکر کے لیے ہے دے، ٹی ایچ ای وائی دے ہوتا ہے نا، وہ لوگ، شہادت گواہی، شین ہاں اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بینی درمیان کم تمہارے، اذا جب، حاضرہ حاضر ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دواد اور را فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، آہدہ کم تم میں سے ایک کے پاس، آہدہ ایک، کم تم میں سے ایک کے پاس، الموتو موت، ہینا وقت، ہا یا اور نون، الوسیتی وسیعت کے، اسنانی دو، زوا عدلن دو عادل، من سے کم تم میں سے، او یا آخرانی دوسرے، من سے غیری سوا کم تمہارے، یعنی تمہارے سوا میں سے، ان اگر ان تم ہو تم، درب تم سفر کر رہے ہو تم، فی الارضی زمین میں، فاصابتکم پھر مصیبت پہنچے تم کو، فاصابت کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے سواد واو اور با، فعل ماضی ہے، مصیبت مصیبت، الموتی موت کی، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ جب کوئی شخص وفات کے قریب ہو اور وصیت کرنا چاہتا ہو تو دو مسلمان اور عادل یعنی دیندار اور ایماندار افراد کو گواہ بنا لے، یہ ایک بہتر اور اسلامی طریقہ کار ہے تاکہ وصیت میں کوئی تبدیلی یا خیانت نہ ہو، اور اگر کوئی شخص ان کن تم درب تم سفر میں ہو اور موت کا وقت آ جائے اور وہاں پہ کوئی عادل مسلمان میسر نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، ہم یہ اب آیت آگے پڑھتے ہیں تو اس کا پھر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں ڈیٹیل سے، تخبسونا تم روک رکھو، اور ہا با اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، جمع مذکر مخاطب کے لیے ہے، ہما ان دونوں کو، اور یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، ہما، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فامن پس، یقسمانی وہ دونوں قسمیں کھائیں، یقسمانی یہ بھی یہاں پہ تسنیہ مذکر غائب کے لیے آ رہا ہے، کاف سین اور میم، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ان اگر، انیر تب تم اگر ہو شک تمہیں، اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے را یا اور با، پہلے پارے میں ہم نے سب سے پہلے یہی پڑھا تھا شروع کی آیات میں، لا ریب فیہ، ریب من شک، اور یہ اسی کا روٹ ورڈ یہ وہی ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر مخاطب ہے، لا نہیں، ناشتاری ہم خریدیں گے، شین را اور یا یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے، بھی ساتھ اس کے، ثمنن کوئی قیمت، ولو اور اگرچہ، کانا ہوں، ذا قربا قرابت دار، کاف را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہیں، نقتمو ہم چھپائیں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کا تا اور میم، اور یہ بھی فعل مضارع ہے اور متکلم ہے، یہ بات ہو رہی ہے، شہادت گواہی، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، انا بلا شبہ ہم، اذن تب، لامن الآثمین ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، اذن کے بعد جب بھی جو آتا ہے نا زمانہ یہ فیوچر کا پایا جاتا ہے، اذن تب، لامن الآثمین ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ سا اور میم ہے، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور موت کا وقت آ جائے اور وہاں پہ کوئی بھی مسلمان عادل گواہ میسر نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں غیر مسلموں میں سے دو افراد کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، اسلام میں عام حالات میں غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، مگر یہ خاص استثنائی صورت ہے جب کوئی دوسرا چارہ نہ ہو، اگر ورثاء کو ان گواہوں میں، ہاں وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کی گواہی یا دیانتداری پر شک ہو تو پھر تخبصونہما من بعد الصلاۃ، اور ان کو پھر نماز کے بعد
غالباً عصر یا کسی اور بڑے مجمع والی نماز کے بعد روکا جائے، اور پھر فیقسمان باللہ ان ارتبتم کہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر یہ لوگ اللہ کی قسم ان سے لی جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں۔ گواہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ اپنی گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ یا قیمت نہیں لے رہے، اور نہ ہی وہ کسی رشتہ دار کی رعایت میں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ ولا نقتم شہادہ، اور نہ ہی کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول لیں، انا اذن لمن الآثمین، بلا شبہ ہم تب ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں۔ اس آیت کا بنیادی مقصد وصیت کے مال کی حفاظت، ایمانداری کو یقینی بنانا اور اس بات کا پختہ انتظام کرنا ہے کہ مرنے والے کی آخری خواہشات پر اس کی غیر موجودگی اور سفر کی حالت میں بھی مکمل عمل ہو سکے۔ یہ آیت عدل و انصاف کی اہمیت اور ہر حال میں سچائی کو قائم رکھنے پر زور دیتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 107، فامن پس، ان من اگر، اور یہ حرف شرط ہے، اسی را معلوم ہو جائے، اطلاع ہو جائے، عین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، علا اس پر، انا یقیناً، ہما وہ دونوں، استحق کا مرتکب ہوئے ہیں وہ دونوں، ہا قاف کاف تسنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، اثمن گناہ کے، فامن پس، آخرانی پھر دوسرے، حمزہ ہا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، یقومانی دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہ جگہ پر، ہما ان دونوں کی، من سے اللہ زینا ان لوگوں میں سے، استحق کا جن کا حق مارا ہے، اور اس کا استحق کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے ہا قاف کاف، علیہم اوپر ان کے، الاولیانی دونوں قریب ترین، فامن پس یقسمانی دونوں قسمیں کھائیں، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، لا شہادتنا یقیناً لام جو ہے یہاں پہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، شہادتو گواہی، نامن ہماری، شین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور جمع متکلم ہے، احقو زیادہ حق پر مبنی ہے، احقو اسم تفضیل ہے، من سے شہادتی گواہی، ہما ان دونوں کی، اور یہاں پہ بھی ہما جو ہے نا یہ تسنیہ کے لیے آ رہا ہے، وما اور نہیں، وما تدینہ زیادتی کی ہم نے، آئین دال اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، انا بلا شبہ ہم، اذن تب، لامن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اذن کے بعد ہمیشہ جو آتا ہے نا زمانہ وہ فیوچر کا آتا ہے، اور اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اگر معلوم ہو کہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گے ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق پر مبنی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا یہ اس حکم کی وضاحت کر رہی ہے جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے نا کہ اگر کوئی وصیت کے معاملے میں کسی کو شک ہو اور کہ وہ خیانت نہ کرے، اور پھر بعد میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے خیانت کی ہے، تو اس صورت میں جو ہمیں شریعت طریقہ کار بتاتی ہے وہ یہ ہے، فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ اگر یہ واضح ہو جائے کہ پہلے دو گواہوں نے جنہوں نے میت کی وصیت پر گواہی دی تھی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں یا حق کو چھپایا تھا، تو ان کی گواہی مسترد کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا، یقومانی مقامہما من الذین، پھر جن لوگوں کا حق مارا گیا تھا نا یعنی میت کے ورثاء کا یا حقداروں کا، ان میں سے دو زیادہ قریبی رشتہ دار یا حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو نئے گواہ ہیں نا وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی ان جھوٹے گواہیوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے سچ بیان کرنے میں کوئی حد پار نہیں کی، اور پھر وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اگر وہ جھوٹ بولیں، انا اذن لمن الظالمین، تو پھر وہ ظالموں میں شمار ہوں گے، جو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ قسم ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اب اس طرح سے حقداروں کو اپنا حق واپس لینے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ یہ طریقہ دین اسلام میں انصاف کی اہمیت اور حقداروں کے حقوق کے تحفظ کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگ خیانت کرنے سے ڈریں اور سچی گواہی دیں، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا تو اصل حقدار قسم کھا کر پھر بھی اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 107 ہے اس میں تسنیہ کی کافی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے
کہ انگلش اور اردو میں صرف دو لفظ ہیں، واحد جمع، اور انگلش میں سنگولر اور پلورل، جبکہ عربی زبان چونکہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے اس لیے اس میں واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے اور جمع تین کے لیے، یعنی ایک ایڈیشنل دو کے لیے الگ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ آپ اس میں پہلے میں آپ کو تثنیہ بتاؤں گی، پھر میں آپ کو اس کا واحد و جمع بتاؤں گی تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے آتا ہے انہما، واقعتاً وہ دونوں، ہوا وہ ایک اور ہم وہ سب، استحق کا مرتکب ہوئے ہیں وہ دونوں، استحق کا بغیر الف کے ایک، استحقو وہ سب، فآہرانی وہ دوسرے، آہرا دوسرا ایک یعنی آہرونا دوسرے سب، یقومانی دونوں کھڑے ہوں گے، یقوما ایک کے کھڑے ہونے کے لیے اور یقومونا سب کے کھڑے ہونے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے مقامہما ان دونوں کی جگہ، مقامہ ایک کی جگہ، مقاماتی بہت ساری جگہیں، الاولیانی زیادہ حقدار، دونوں قریب ترین، اور پھر ہے الاولا ایک حقدار، الاولونا زیادہ مطلب زیادہ لوگ حقدار سب کے سب۔ پھر اس کے بعد ہے فیقسمانی پس وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر اس کے ایک کے لیے ہے فیقسمو اور زیادہ لوگوں کے لیے ہے فیقسمونا سب قسمیں کھاتے ہیں، شہاداتہما ان دونوں کی گواہی، شہادتا ایک گواہی، شہاداتا زیادہ گواہیاں۔ اب ہے آیت نمبر 108 اور یہ سکوع کی لاسٹ آیت ہے، ذالکا یہی ہے اور یہ اس میں اشارہ ہے، ادنا قریب ترین ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے یعنی زیادہ قریب ہے، ان یہ کہ یا تو وہ دیں گے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب ہے، بالشہادتی گواہی، شین ہاں اور دال، علا اوپر، واجہی ہا واجہی طریقے، ہا اس اوپر اس طریقے کے، او یا یخافو وہ ڈریں گے، ہاں واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ان یہ کہ تو رد کر دی جائیں گی، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمان قسمیں، بعد ایمانی قسموں کی، ہم ان کی، واتقو اور ڈر جاؤ، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اللہ اللہ تعالی سے، واسمعوا اور سنو، سین میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، فعل مضارع ہے، القوما لوگوں کو، الفاسقین نافرمان، فا سین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ صرف برائے قوم ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک ادنا ان یاتو، بہت سے مفسرین اس آیت کو گواہی اور قسم سے متعلق شرعی احکامات کے آخری حصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آپ پچھلی آیت میں جو حکم دیا گیا تھا کہ اگر پہلے گواہوں کی خیانت ظاہر ہو جائے تو مقتول کے ورثہ ان کی جگہ کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ ہاں وہ پہلے گواہ ہوں یا کوئی اور سچی گواہی دینے پر مجبور ہوں۔ جب لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ ان کے جھوٹ پکڑے جانے پر دوسرے فریق کو قسم اٹھانے کا حق مل جائے گا تو وہ جھوٹی قسم کھانے سے یا گواہی دینے سے خوف محسوس کریں گے۔ یہ طریقہ کار لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ ان کی جھوٹی قسموں کے نتیجے میں دوسرے یعنی مقتول کے رشتہ دار قسمیں اٹھا کر حقیقت سامنے لے آئیں گے، اس طرح جھوٹی گواہی کا سد باب ہوتا ہے۔ آیت کے اختتام پہ ایک نصیحت ہے، واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور جو کچھ تمہیں سکھایا جا رہا ہے اسے توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور حق سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے کی توفیق یا ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے اور مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔